अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हे इज़ मी योर राइटर अननोन राइट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो हे इज़ द नॉवल फ़कीर इश्क सीज़न 2 ऑफ रोगे इश्क। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 31 पार्ट नंबर 2। तो इससे पहले मेरी बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी कबूल करें। जैसे कि आपको पता है कि चाँद नज़र आ गया, रमज़ान है, तो डैट्स वाई कल बहुत ज़्यादा काम था घर में, इस वजह से एपिसोड नहीं मैं लिख सकी। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। शबरी उसे लिए आगे बढ़ रहा था और वो बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ चलती चली जा रही थी। घाड़ धाड़ झाड़ियों की वजह से उसका बाजू ज़ख्मी हो चुका था, पर वो यूं चल रही थी गोया उसके सुनने की, महसूस करने की तमाम सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हों। अपने करीब से भारी कदमों की आवाज़ आते देख शबरी ने जल्दी से इशाल को दरख्त के साथ लगाया और ख़ुद उसके इर्द गिर्द हाथ रखे हल्का सा उस पर झुकता इर्द गिर्द देखने लगा। इशाल सांस रोके उसे देख रही थी, जो उसकी जानिब मतवज्जा ना था। कदमों के दूर जाते ही वो सामने मतवज्जा हुआ, जहाँ वो खाली खाली निगाहों से उसकी जानिब ही देख रही थी। खूबसूरत आंखें अब तक नम थीं, गुलाबी लब अब तक कपकपाहट का शिकार थे। इशाल ने शबरी की काली सुरमे से लबरेज आंखों में देखा, फिर एक झटके से उसके तमन्ना बाजुओं का हिसार तोड़ते रोते हुए भागना चाहा। शबरी ने एक झटके से उसके पेट पर अपना भारी हाथ रखते इशाल की पुश्त अपने सीने से लगाई। वो पागल भागने की कोशिश कर रही थी, ये जाने बगैर कि यहाँ जगह जगह माइंस फिट हैं। छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इशार रोते हुए चीखी। शबरी ने फ़ौरन उसके गुलाबी लबों पर अपना भारी हाथ रखा। इशार किसी नाजुक चिड़िया की मानिद उसकी पकड़ में फड़फड़ाने लगी। वही कदम जो पहले वापस जा रहे थे यकदम उनकी जानिब बढ़े। अचानक एक गोली आकर दरख्त में पेवस्त हुई। शिट! शबरी हल्की आवाज़ में गोया हुआ। अगले ही पल उसने जेब में हाथ डाले एक इंजेक्शन निकाला और यूं ही इशाल को दबोचे उसकी गर्दन में इंजेक्ट कर गया। अपनी गर्दन में टीस महसूस करते इशाल बुरी तरह झपटी, फिर कुछ ही सेकंड्स में वो शबरी की बाहों में झूल गई। शबरी ने एक हाथ से उसके ढलके वजूद को अपने एक कंधे पर लाद दे तेज़ी से आगे बढ़ा। बड़े एहतियात से चलते वो कुछ दूर गया था। जंगल में वक्तन फ़वक्तन गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। आखिर बीआर के शेर का कत्ल हुआ था और कातिल को बीआर फोर्स कैसे जिंदा जाने दे सकती थी। कुछ दूर जाने के बाद शबरी एक घने दरख्त की ओट में होता इशाल को ज़मीन पर बिठाता उसके ढलके वजूद को दरख्त के साथ लगा गया। अब वो उसके बराबर बैठा अपनी सिगरेट पॉकेट से ग्लव्स निकाले पहनने लगा। ग्लव्स पहनने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर चश्मा निकाला और काला चश्मा अपनी आंखों पर लगा गया। ग्लव्स पहनने के बाद उसने अपनी गन्स निकाले, उनमें बुलेट्स चेक करने के बाद एक नज़र इशाल पर डाले खड़ा हुआ। फिर इशाल को एक बार फिर अपने कंधे पर लादते आगे बढ़ने लगा। अब की बार वो गोलियों की बौछार में जंगल से निकलने के लिए भाग रहा था, जब फिज़ा में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी। शबरी एकदम हवा में उड़ा था, पर ज़मीन पर गिरने से पहले वो इशाल को चोट लगने के डर से अपना रुख बदलकर इशाल का सर थाम गया, हत्ता कि ज़मीन पर गिरने से उसका सर ज़मीन से टकराता फट चुका था। बीआर गैंग के बंदों को अपनी जानिब आते देख वो जल्दी से खड़ा होता अंधाधुंध भागने लगा। उसे अपनी फिक्र ना थी, उसे फिक्र थी तो उस नाजुक जान की जो उसके बाहों में दुनिया जहान से बेगाना थी। धुएं के मरगोलों में और गोलियों की बौछार में 3 हैवी बाइक्स धूल उड़ाती उस जानिब बढ़ रही थीं। वो तीनों काले रंग की हैवी बाइक्स पर विराजमान बड़ी तेज़ी से हैवी बाइक्स को भगाते हवाओं से बातें कर रहे थे। आगे चलती बाइक एकदम रुकी। उसके रुकने पर पीछे दौड़ती 2 बाइक्स भी एकदम रुकी थीं। क्लाउन का मास्क पहने, काले रंग की जीन्स शर्ट के साथ काले रंग की ही जैकेट
اور ہاتھوں میں کالے رنگ کے ہی دستانے پہنے وہ تینوں ایک جیسے ڈریسنگ میں ملبوس تھے، حتیٰ کہ ان تینوں کی کالی بائک بھی ایک جیسی ہی تھیں۔ بلیک مامبا نے ہلکا سا سر پیچھے کی جانب کیا۔ ڈر سٹارکر اور گرے ولف اسے دیکھنے لگے۔ بلیک مامبا نے ایک ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا جب گرے ولف اور ڈیڈ سٹارکر اس کا اشارہ سمجھتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ ان کے اس بات میں سر ہلانے کی دیر تھی بلیک مامبا تھمز اپ کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا اور گرے ولف اور ڈیڈ سٹارکر ایک دوسرے کو دیکھتے مختلف سمت میں بائک بھگا لے گئے۔ شبری ایک ہاتھ سے فائر کرتے اشارہ کو لیے آگے بڑھ رہا تھا جب بہت اچانک اس کے دائیں جانب سے ایک بائک تیزی سے اس کے سامنے آتی اس کا راستہ روک گئی۔ شبری بے ساختہ ہی 2 قدم پیچھے ہوا۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتا جب ایک بائک اس کے پیچھے اور ایک دائیں جانب آ کر اس کا راستہ روک گئی تھی۔ شبری نے اشال کے وجود پر اپنی گرفت سخت کی، پر سامنے کلاؤن کے ماسک میں موجود لوگوں کو دیکھ وہ حیران ہوا۔ بلیک مامبا کے اشارہ کرنے پر ڈیڈ سٹارکر بائک سے اترتا شبری کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ایجنٹ بلو، گیو اس دا گن، اس کو سیو کرنا ضروری ہے۔ ڈیڈ سٹارکر کی کریپی آواز گونجی۔ ایجنٹ بلو نے نفی میں سر ہلایا۔ جو بھی تھا وہ جانتا تھا یہ ان کے مشن پر کام کرنے والے ایجنٹس ہی ہیں، پر اشال کے معاملے میں وہ کسی پر بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایجنٹ بلو، اشال کو ہمارے حوالے کرو، اس وقت اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو آور انفارمیشن BR دبئی سے فلائی کر چکا ہے۔ اب کی بار گرے ولف اور بلیک مامبا بھی بائک سے اترتے اس کے قریب آئے۔ تم لوگوں کو اس کا نام کیسے پتا؟ ایجنٹ بلو سنجیدگی سے بولا۔ بہت ہی کوئی اوور پوزیسو بندہ ہے، ایسے نہیں مانے گا، ہے جو منحوس ASP۔ گرے ولف ہلکی سی آواز میں بڑبڑاتا ڈیڈ سٹارکر اور بلیک مامبا کی جانب دیکھنے لگا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ اس بات میں سر ہلایا، پھر اگلے ہی لمحے وہ تینوں اپنا کلاؤن کا ماسک اتار گئے۔ ایجنٹ بلو کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ وہ ہکا بکا سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اشال کو دو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ گرے ولف سنجیدگی سے گویا ہوتا ایک بار پھر کلاؤن کا ماسک پہن گیا۔ ڈیڈ سٹارکر اور بلیک مامبا بھی اب کلاؤن کا ماسک ایک بار پھر اپنے چہرے پر چڑھا گئے۔ ایجنٹ بلو نے اس بات میں سر ہلایا اور اشال اور ڈیڈ سٹارکر کے حوالے کر گیا۔ گرے ولف ایجنٹ بلو کی جانب بائک کی چابی اچھالتا دوسری بائک پر جا کر بیٹھا، جس کے پیچھے ہی ڈیڈ سٹارکر اشال کو لیے براجمان ہوا اور بائک ہوا سے باتیں کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ بلیک مامبا نے ایجنٹ بلو کی جانب دیکھا، پھر دونوں نے ہی ایک جھٹکے سے اپنے گلوز میں مقید ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ایک دوسرے کے ہاتھ سے ٹکرائی اور بائک پر بیٹھتے بائک بھگا لے گئے۔ اب وہ دونوں BR ہب کے باہر جنگل میں موجود کارز کا خاتمہ کر کے ہی واپس جانے والے تھے۔ جانتی ہو کہ ہڈی میں کریک ہے، پھر اتنی موومنٹ کیوں دیتی ہو؟ فیلکس ارسلا کی ڈریسنگ کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ ارسلا نے نظریں اٹھا کر خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے شخص کو دیکھا، جو آج ایک بار پھر اسی کلاؤن کے ماسک میں موجود تھا۔ تم یہ کیوں نہیں اتارتے؟ ارسلا اس کی بات نظر انداز کیے فیلکس سے اس کے ماسک کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ فیلکس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو؟ فیلکس کے ماسک کے پیچھے چھپے لب ہولے سے مسکرائے۔ وہ ایک بار پھر ارسلا کے بازو کی جانب متوجہ ہوتا استفسار کرنے لگا۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ ارسلا کندھے اچکا کر گویا ہوئی۔ کیا کرو گی چہرہ دیکھ کر؟ چھوڑو، ڈر جاؤ گی۔ ارسلا کو لگا وہ مسکرایا ہو۔ خیر، ڈرنے والوں میں سے تو میں بالکل نہیں ہوں، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ ارسلا کے لہجے میں خود کے لیے فخر تھا۔ فیلکس تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا۔ اور اگر تمہارا چہرہ اس قدر بدصورت ہوا
تو فکر نہیں کرو، یہ ماسک ہے نا، پھر پہن لینا۔ ارسلہ نے کندھے اچکائے، گویا ہوئی جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ فیلکس گہرا مسکرایا اور اپنا بھاری ہاتھ ارسلہ کی شہد رنگ آنکھوں پر رکھ گیا۔ اپنی آنکھوں پر فیلکس کے یکدم ہاتھ رکھنے پر ارسلہ نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کچھ سیکنڈز بعد فیلکس نے اپنا ہاتھ ارسلہ کی آنکھوں سے ہٹایا۔ ارسلہ نے جھٹ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ارسلہ کی شہد رنگ آنکھیں سامنے بیٹھے فیلکس کی ایش ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ ارسلہ ساکت سے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی، پھر نظریں بھٹکتی فیلکس کے پورے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ سرخ و سفید چہرے پر ہلکے بھورے رنگ کی ہلکی سی بیئرڈ، ایش ہیزل آنکھیں، بھرے بھرے ہلکے گلابی لب۔ ارسلہ مسپرائز ہو کر رہ گئی۔ عورتوں میں تو اس نے حسین عورتوں کو دیکھا تھا، پر مردوں میں وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ خدا نے بڑی ہی فرصت سے اسے تراشا تھا۔ وہ شکل و صورت میں ارسلہ سے کئی زیادہ گنا حسین تھا۔ ارسلہ مسمرائز سی بیٹھی یکٹک فیلکس کو تک رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنا چہرہ دکھایا ہے، اب میری منہ دکھائی تو بنتی ہے۔ فیلکس ارسلہ کی جانب دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائے گویا ہوا۔ جی؟ ارسلہ حواس میں لوٹتی فیلکس سے استفار کرنے لگی۔ میری منہ دکھائی؟ فیلکس آگے کو ہوتا ارسلہ کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی ایش ہیزل آنکھیں ڈالے گویا ہوا۔ میں کیا دوں؟ ارسلہ اس کی حرکت سے حواس باختہ ہوتی اپنا چہرہ پیچھے کو کرتی گویا ہوئی۔ چلو میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ فیلکس ارسلہ کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ ارسلہ سانس روکے آنکھیں کھولے فیلکس کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ ارسلہ کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں اپنی مسکراتی خوبصورت آنکھیں ڈالے اس کے چہرے پر جھکا۔ ارسلہ کی آنکھیں ابلنے کے در پر تھیں اور فیلکس کی شدتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ بالآخر ارسلہ کو نڈھال ہوتے دیکھ وہ نرمی سے اسے چھوڑے دور ہوا۔ ارسلہ سرخ چہرہ لیے گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ گال ٹماٹر کی مانند سرخ پڑ چکے تھے۔ فیلکس اس کی حالت دیکھ مسکرایا، پھر نرمی سے جھکتا اس کی پیشانی پر اپنے پرحدت لب رکھے اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ ارسلہ جو پہلے ہی اپنی سانسیں بحال نہیں کر پائی تھی، ایک بار پھر فیلکس کے قریب آنے پر اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ریلیکس، میری اتنی سی شدت تم برداشت نہیں کر پائی، میرے جنون کو کیسے برداشت کرو گی؟ فیلکس ارسلہ کا گال سہلاتا گمبھیر آواز میں گویا ہوا۔ اس کے بولنے پر ارسلہ کی زبان کو کفل لگے تھے۔ چلو میں آئنمنٹ لگا دوں۔ فیلکس بیڈ پر پڑی آئنمنٹ اٹھاتے ارسلہ سے گویا ہوا۔ ارسلہ کا رنگ تیزی سے فک ہوا۔ ارسلہ نے یکدم خود کو فیلکس سے چھڑوانا چاہا، پر اس کی تمام مزاحمت بے سود رہی۔ کیا ہوا ہے ارسلہ؟ فیلکس نرمی سے استفار کرنے لگا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لگوانا، پلیز چھوڑ دیں۔ ارسلہ فیلکس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ضد نہیں کرو۔ فیلکس غصے سے گویا ہوتا ایک جھٹکے سے اس کو اوندھے منہ بیڈ پر لٹاتا اس کی شرٹ اوپر کرنے لگا۔ ارسلہ بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپنے لگی۔ پلیز فیلکس، نہیں کرو، میں خود لگا لوں گی۔ اپنی شرٹ اوپر ہوتے دیکھ ارسلہ اذیت سے گویا ہوئی۔ اس دن فیلکس نے جو کچھ بھی کیا تھا اندھیرے میں کیا تھا، پر آج تو کمرہ روشن تھا۔ آج تو اس کے زخم فیلکس کو واضح نظر آنے تھے، اور یہی بات ارسلہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کیسے کسی کو اپنے جسم پر موجود ناخنوں اور پھر نہ جانے کون کون سے زخم دکھاتی؟ وہ تو خود بھی اپنے بدن کے زخموں کو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ارسلہ کے اس قدر تڑپ کر بولنے پر فیلکس نے اسے چھوڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی فیلکس سے دور ہوئی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ فیلکس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ ارسلہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں اسے سنائی دے رہی تھیں، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی آئنمنٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔
کہا تھا نا انکار کر دو نکاح سے، بتایا تھا نا کہ تم بس اریان ملک کی ہو۔ اریان گن ریلوڈ کرتے انایا کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ انایا روتے ہوئے ہچکیاں بھر رہی تھی، جبکہ نظریں کبھی ہاتھ میں گن تھامے اریان تو کبھی زخمی حالت میں نیچے زمین پر گرے ولی خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہو انایا خان، صرف تم ہو۔ آج اس گھر سے تمہاری ڈولی نہیں اٹھے گی، بلکہ آج 2 لاشیں اٹھیں گی۔ اریان ہچکیاں بھرتی انایا کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں گویا ہوا، پلیز لالا۔ انایا کانپتے بدن کے ساتھ گویا ہوئی۔ اریان نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل اس نے ولی خان کی جانب گن کا رخ کرتے یکے بعد دیگرے 3 بار ٹریگر دبایا۔ گولیوں کے شور کے ساتھ انایا کی چیخیں ہر جگہ گونجنے لگیں۔ ولی خان کا وجود ساکت ہوا۔ انایا نے ایک نظر اریان کی جانب دیکھا جو اب گن اپنی کن پٹی پر رکھے ہوئے تھا۔ اگلے ہی پل وہ ٹریگر دبا گیا۔ نو نو نہیں، وہ بری طرح کانپتی چیخ رہی تھی۔ انایا اوپن یور آئیز۔ ہانیہ جو کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی یکدم اس کا وجود جھنجھوڑے گویا ہوئی۔ انایا نے اپنی آنسوں سے لبریز آنکھیں کھولیں۔ وہ اب بھی پینک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ماما، وہ انایا ہچکیاں بھرتی ہانیہ کے دونوں ہاتھ تھامے گویا ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے ماما کی جان؟ انایا جو ایک تو نا ان دونوں کے نیم نے نا مجھے کنفیوز کر دیا۔ ہانیہ جو انایا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے روم میں ہی سوئی تھی، انایا کے اس قدر ڈرنے پر وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ انایا ہانیہ کے سینے سے لگی کانپتی ہوئی رو رہی تھی۔ ماما، وہ انایا ایک بار پھر ہانیہ کے سینے میں منہ دیے بلکنے لگی۔ می جان، ماما کی گڑیا، کچھ نہیں ہوا، بس برا خواب تھا، بس میرا بچہ۔ ہانیہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے گویا ہوئی۔ وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے اس کو ایک بار پھر بیڈ پر لٹایا اور نرمی سے اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب وہ ہانیہ کا ہاتھ سختی سے تھامے آنکھیں بند کر گئی۔ ہانیہ نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ہانیہ سمجھنے سے قاصر تھی آخر اس کی پھول سی بیٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ اس نے جھک کر انایا کی پیشانی پر لب رکھے۔ زائرہ، چلو شاباش اٹھو بیٹا، کافی رات ہو گئی ہے، اب جا کر سو جاؤ۔ زائرہ جو عالیہ بیگم کے کمرے میں بیٹھی تھی ان کی بات سن کر منہ بنانے لگی۔ جاؤ نا، اپنے کھڑوس شوہر کو بھی دیکھو، غصے سے ناک پھلا کر بیٹھا ہوگا۔ عالیہ بیگم مسکراہٹ ضبط کیے گویا ہوں۔ ماما، ان کو تو رہنے ہی دیں، اور میں کوئی نہیں جا رہی، میں آج آپ کے ساتھ ہی سوں گی۔ زائرہ عالیہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے گویا ہوئی، جبکہ ساتھ کے ذکر پر اس نے اس قدر برا منہ بنایا کہ عالیہ بیگم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب ڈور نوک ہوا۔ ملازمہ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اندر داخل ہوئی۔ چلو اٹھو میری پٹاخہ، جاؤ یہ کافی بھی لے کر جاؤ، سعد اس وقت کافی پیتا ہے۔ عالیہ بیگم ملازمہ سے کافی کا مگ تھامے زائرہ کے حوالے کرتی گویا ہوئی تو زائرہ برا سا منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، گڈ نائٹ، ہیو اے سویٹ ڈریم ساسو جی۔ زائرہ شرارت سے ایک آنکھ ونک کرتی کافی کا مگ تھامے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے عالیہ بیگم نے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا کی۔ انہیں پورا یقین تھا یہ چنچل سی لڑکی ان کے بیٹے کو ضرور بدل دے گی۔ ساتھ کے یعنی زائرہ کے کمرے کا عالیہ بیگم پہلے سے ہی اسے بتا چکی تھیں۔ زائرہ ایک گہرا سانس بھرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ پورا روم بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ روم کا انٹیریئر حتیٰ کہ وہاں رکھی ہر چیز کالے اور گرے رنگ کی تھی۔ زائرہ کی نظر روم سے مہلک اسٹڈی روم کی چلتی لائٹ پر پڑی۔ وہ اپنے اصلی کانفیڈنس سے آگے بڑھتی آہستگی سے اسٹڈی کا دروازہ کھول گئی۔ ساتھ بڑے محو انداز میں اسٹڈی ٹیبل پر جھکا ہوا تھا، لیپ ٹاپ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، ساتھ کی پشت زائرہ کی جانب تھی۔ اس کو دیکھ زائرہ کی شرارتی رگ ایک بار پھر پھڑپھڑا اٹھی۔ وہ کان سی کالی آنکھوں میں
بلا کے شرارت لیے ہولے ہولے قدم بڑھاتی سعد کے قریب جا کر رکی۔ ظاہرہ نے اپنے گلابی لب اپنے دانتوں تلے دبائے، پھر ایک ہاتھ سعد کے بائیں کندھے پر مار دی، دوسرے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ سعد کے سامنے کر گئی، یہ جانے بغیر کہ سعد کی گود میں اس وقت کانٹریکٹ پیپر موجود ہیں۔ کافی مائی لارڈ، ظاہرہ کی کھنکتی آواز سعد کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سعد، جس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تھا، ظاہرہ کے بولنے پر یکدم کھڑا ہوا۔ سعد کے ہلنے پر ظاہرہ، جو اس کا کندھا پکڑے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے آگے کو ہوتی سعد کا چہرہ تک رہی تھی، یکدم اس کا ہاتھ سلپ ہوا اور کافی کا بھاپ اڑاتا مگ سیدھا سعد کے کپڑوں پر چھلکتا اس کی گود میں رکھے کانٹریکٹ پیپرز کو خراب کر گیا۔ وٹ دی ہیل! سعد جلدی سے کھڑا ہوتا، ظاہرہ کا بازو زور سے چھٹک گیا، کافی کا مگ چمکتے فرش پر گرتا سناکی کی آواز سے چکنا چور ہوا۔ آئی ایم سوری سر۔ ظاہرہ پریشانی سے سعد کی جانب بڑھتی اس کی خراب ہوتی شرٹ پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی۔ کافی بہت گرم تھی اور سعد کے اوپر گر چکی تھی۔ ظاہرہ کی تو پریشانی سے جان نکل رہی تھی۔ سعد کی تکلیف اسے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ کانسی کالی آنکھیں جو پہلے شرارت سے چمک رہی تھیں، اب سعد کے لیے مت فکر ہوتی نم ہو چکی تھیں۔ سعد نے دکھ سے کافی میں بھیگے کانٹریکٹ پیپر کو دیکھا، اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور ظاہرہ کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ظاہرہ گال پر ہاتھ رکھے ساکت سی سعد کو دیکھنے لگی، کالی آنکھوں سے آنسو چھلکتے گال بھگونے لگے، ہلکے گلابی لب کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپھڑانے لگے۔ کیوں آئی ہو میرے سامنے؟ کس کی پرمیشن سے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ سعد ظاہرہ کے پونی ٹیل میں مقید بال چکڑے اس کے چہرے پر دھاڑا۔ ظاہرہ کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ سر آپ پلیز کوئی آئنمنٹ لگا لیں، بہت زیادہ چل گیا ہے۔ ظاہرہ سب اگنور کیے سعد کے لیے فکر مند ہوتی گویا ہوئی۔ اس کی نظریں تو سعد کے گریبان کے کھلے بٹنوں سے سرخ ہوتے سینے پر جمی تھیں۔ ظاہرہ کا اپنی فکر میں گھلنا سعد کو تیش ہی تو دلا گیا تھا۔ دفع ہو، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ سعد غصے سے دھاڑتا اس کو خود سے دور دھکیل گیا۔ ظاہرہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بازو کے بل زمین پر گری۔ زمین پر بکھرے کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے بازو اور ہاتھوں میں چبھتے خون نکلنے کا سبب بنے۔ ظاہرہ تکلیف کی شدت سے ہلکا سا سسکی، پر پھر سختی سے اپنے لب بھینچ گئی۔ خبردار، جب میرے سامنے آئی کھال اتار دوں گا۔ سعد تیش سے ڈھالا اور اسٹڈی سے نکلنا چاہا، جب اس کی نظر سفید چمکتے سنگ مرمر کے فرش پر لال رنگ کے بہتے خون پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک تنفر زدہ سی نظر ظاہرہ پر ڈالے اسٹڈی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سعد کے جانے کے بعد ظاہرہ نے اپنے بازو اور ہاتھ اپنے سامنے کیے، جگہ جگہ کانچ پہ وس تھا۔ وہ بے حس بنتی ایک نظر اپنے خون آلود ہاتھوں اور بازو کو دیکھتے یوں ہی اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بری طرح سے سکنے لگی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 31 کا پارٹ نمبر 2۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔